बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने हलफ उठा लिया, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM और JUI के अरकान भी शामिल हैं, और काफ लीग के जो अहम रुकन हैं तारिक बशीर चीमा, वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। मुशीरान की भी जो है वो तादाद सामने आ रही है, और एक ख़ास मुशीर जो है ऑन साहब, वो शामिल होने जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुशीर के तौर पर। कितनी इम्पोर्टेंट ये तकर्रियाँ हैं, और जो वजारतों की जो तकसीम है उसके ऊपर आज करेंगे बात। और एक जो अहम पार्टी है मेंगल साहब की, उन्होंने रिफ्यूज़ किया है अभी तक काबीना में शामिल होने से, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब उनको राज़ी कर लेंगे। साथ ही एक अहम बहरान जन्म ले रहा है पंजाब के अंदर कि वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हो चुका। पहले हलफ का मामला सामने आया, और अब जो नई बहस सामने आ रही है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने क़वाइद और आइन के मुताबिक अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को जमा नहीं करवाया, इसलिए वो मंजूर नहीं हुआ, और एडवोकेट जनरल ने भी अपनी राय दी है। अब ये बहरान क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है, इस पर करेंगे बात। साथ ही ज़िक्र होगा अफ़गानिस्तान का जो अफसोसनाक वाक़या वहाँ पेश आया काबुल में, कि जहाँ स्कूल के ऊपर हमले किए गए हैं और कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है, सामने आ गए, और बड़े बड़े जय्यत किस्म के वज़रा उसमें शामिल हैं। और साथ ही PTI भी हमलावर हुई है कि जी सब के सब जो हैं वो मफरूर हैं, और सब के सब जो हैं वो ज़मानतों पे हैं। तो आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने भी हलफ उठाया था, आरिफ अलवी साहब ने भी हलफ उठाया था, शाहमूद कुरैशी और वज़ीर दिफा, सारे पार्लियामेंट हमला केस में इश्तिहारी थे। मैंने आपका ट्वीट पढ़ा है। बुनियादी तौर पर दोनों मुकदमात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इश्तिहारी तो नहीं, इश्तिहारी और चीज़ होता है। पोलिटिकल इश्तिहारी हम भी थे, हमने CSS किया था पोलिटिकल इश्तिहारी में, और उसमें बात केसों की बात आएगी। नहीं, केस की बात नहीं, नौयत केस की फ़र्क है। एक आदमी चर्च बेचते हुए इश्तिहारी होता है, एक आदमी नारे लगाते हुए, दोनों में फ़र्क है। दोनों में नहीं, इवन पार्लियामेंट पोलिटिकल इशूज़ है। अच्छा, केसों की नौयत यही तो इस मुल्क के अंदर गधा घोड़ा बराबर कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको बताएं कि 8 मुकदमे थे जिस वक्त हम CSS के इम्तिहान पेश हुए। अगर एक उसमें यह मुकदमा होता कि मैंने हीरोइन की पूरी जेब में रखी है या मैंने बैंक फ्रॉड किया है, तो मैं तो CSS में नहीं जा सकता था। अच्छा। दोनों में ज़मीन आसमान फर्क। शहबाज शरीफ का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, जरदारी का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन सारे लोगों का यही हमारा मसला है कि हम बुनियादी तौर पर उस तमीज़ नहीं करते उस केस के अंदर, उस केस के अंदर। अच्छा। और वो हम तमगा लगा। पाकिस्तान का मसला यही है कि आप किसी भी सियासी रहनुमा को किसी भी केस के अंदर आप पकड़ लें, वो यूं विक्ट्री का निशान बना के आ रहा होता है, जैसे पता नहीं क्या। मतलब एक ज़माने के अंदर इस तरह के मॉरल टर्पिट्यूड का जो लफ्ज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझा। आजकल तो मॉरल टर्पिट्यूड का भी लफ्ज़ ख़त्म हो गया। तो ये मैंने वो आपका ट्वीट पढ़ा था, मुझे बड़ा अजीब लगा उस वक्त। अच्छा। कि बुनियादी तौर पर दोनों केसेस में फ़र्क। आप अच्छा, बहरहाल जी कैबिनेट पे आ जाए। अब आते हैं कैबिनेट के। अच्छा, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख के सिर्फ पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा हो रहा है। पहली दफ़ा में हम विटनेस हैं। मैं उस इस्लामाबाद में पोस्टेड था जब नून लीग ने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हल्फ उठाया था, आपको याद होगा, स्याह पट्टियाँ बांध के। हाँ जी, मुशर्रफ साहब से, परवेज़ मुशर्रफ से हल्फ लिया था, और वो हो रहा था कि अभी हम कुछ देर में कर रहे हैं। और यहाँ पंजाब में भी आपको याद होगा राजा रियाज जो थे वो सीनियर मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब के। और फिर उसके बाद 1-1.5 महीने से भी ज़्यादा नहीं चली थी वो सारी की सारी जो जितनी भी थी ये जो मोहब्बत की जो जमजम का बह रहा था ना, वो 1-1.5 महीने से ज़्यादा आगे चला, जबकि पूरी 5 साल की वो चल रही थी, कैबिनेट का सारा मसला था। तो अब तो उस वक्त उससे 2 पार्टियाँ थी, एक नून लीग थी और एक पीपल पार्टी थी, और दोनों की एक बैकग्राउंड चली आ रही थी पुरानी, कि आपने तमाम तर हॉस्टिलिटीज़ जो है वो ख़त्म करके आप ख़ुद सोचें कि जो मिसाक़ जमहूरियत है वो उस रहमान मलिक के घर में हुआ था जिसने मियाँ शरीफ साहब को उठाया था यहाँ से दफ्तर में कुर्सी में उठाया था, और वो बहुत नाराज़ थे, लेकिन बेनज़ीर ने कहा था उसी के घर में होगा, और तमाम तर चीज़ें भुला के वहाँ चले गए थे। और जब वो हो रहा था तो उस दौरान दुबई के अंदर नेगोशिएशन भी चल रही थी NRO के लिए परवेज़ मुशर्रफ के साथ। लेकिन ये पहले, अब ये कितनी देर चलता है, इसमें 3-4 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है वो बात जो इमरान खान कहता है कि इनमें से सिवाय शहबाज शरीफ के केसों को निकाल दें तो बाकी सब के ऊपर केस जो हैं वो एक ने दूसरे पे बनाए हुए हैं, नया केस को नहीं। इवन मुशर्रफ ने भी कोई केस नहीं इस तरह बनाया, जरदारी ने उससे बनाए थे, उन्होंने जरदारी पे बनाए हुए थे केस, वो पुराने चले आ रहे हैं। अब ये है कि ये हॉस्टिलिटीज़ कब ख़त्म होंगी। अब हॉस्टिलिटी ख़त्म क्यों नहीं हो सकती, उसकी एक बुनियादी वजह
دونوں کی انٹرسٹ ان دا کانسٹیچوئنسی ڈفر کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا جعفر اقبال اور قمر زمان کائرہ جنہوں نے کل جا کے برابر میں الیکشن لڑنا ہے وہ ایک جگہ پہ ہاسٹیلٹیز ختم کر لے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہاسٹیلٹیز تو ہے چلتی ایسی. اسی طرح میں ایک ایک کانسٹیٹوئنسی اگر گنتا جاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوگا بھائی. تو اس میں کون وڈرا کرے؟ اچھا، سب سے جو مزیدار بات ہوئی ہے کہ JUIFA جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ رہے کابینٹ. نہیں، میں نے نہیں کہا تھا. کامران مرتضیٰ صاحب نے ٹی وی پہ کہا، انہوں نے کہا یہ میری رائے ہے اور مولانا فضل الرحمان کی بھی یہی رائے ہے. اور ماشاءاللہ 4 وزیر آئے. 4 وزیر آئے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ لگتی ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ 2018 کے الیکشن جعلی تھے، کنفرم جعلی. اچھا، سارے کہتے ہیں غلط الیکشن تھے ہی نہیں. بلاول نے بھی کہا، نواز شریف نے بھی کہا، علی نے بھی کہا، سب نے کہا. اس الیکشن میں سے 2 وزارتیں عظمیٰ نکل آئیں، ایک عمران خان کی اور دوسری شہباز شریف کی. ایک کہتا ہے وہ نجائز ہے، دوسرا کہتا ہے یہ نجائز ہے، لیکن دونوں نجائز ہے. یعنی یہ حیران کن بات ہے. کہیں رکا کریں یار، کہیں کو آپ جہاں تو کہتے ہیں نا کہ جعلی ہے، جہاں دنیا میں وہ کہتے ہیں جعلی، پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ مکھن جی ہے اور لسی جی ہے، وہ کہتے ہیں لسی جی ہے مکھن جی ہے. اب اس طرح کی کیبنٹ کا چلنا سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے کیبنٹ اپروول. کل بھی میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر کے بہت جان کی مشکل بنا دی ہے سب فیڈرل گورنمنٹ کی کہ کیبنٹ جو ہے اس کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. پرائم منسٹر وداؤٹ کیبنٹ از نتھنگ اینڈ کیبنٹ وداؤٹ پرائم منسٹر از نتھنگ. صحیح. اچھا، اب اس میں ہوگا کیا کہ جو شہباز شریف صاحب کو عادت ہے ہمیشہ سے تقریباً 8-7 سال تو ہم نے بھی کام کیا، اس سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ وزیر کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، کسی بھی وزیر. وہ براہ راست سیکٹری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور سیکٹری بھی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو جونیئر ترین آدمی کو لگاتے ہیں تاکہ اس کی جان اٹکی رہے. بات چیمہ 18 گریڈ میں آئی، 21 گریڈ پہ لگا دیا، ختم. ہمارا دوست ہے، کل بھی گھوم رہا تھا ساتھ ان کے. ٹھیک، اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کو یہ گر بہت پرانا ہے. یہ پونیگر صاحب نے سکھایا تھا کہ سیکٹری فنانس 18 گریڈ کا لگایا کرو تاکہ جو مرضی کروا لیا کرو کام. اب یہ جتنے سارے لوگ وہاں ہیں، آج جہاں جمال دینی جو ہے ان کا انہوں نے جس قسم کی مطالبات رکھے ہیں ان کے سامنے، اور وہ جو ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان مطالبات کے اندر کس حد تک آگے لے کے چلیں گے. آج جیو کی ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ بلاول نے کہا ہے کہ جب تک جو ہے محسن داوڑ جب تک حلف نہیں اٹھاتا میں وزارت خارجہ کا حلف اٹھاؤں گا. اور محسن داوڑ کے بارے میں ان کی پہلا اسٹینڈ نہیں ہے، 15-16 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں پورے بلانے کے لیے. اب لندن کیا لینے جا رہے ہیں پھر؟ نواز شریف صاحب سے کیا بات ہونی ہے؟ انہوں نے کوئی یقین دہانی کرانی ہے کہ اچھا جی آپ دیکھیں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ صاحب یہ ہے کہ جو وقت گزرے گا تو یہ سب کچھ آگے جو ہے نا خراب ہوتا چلا جائے گا. میں آج بھی کہتا ہوں، آج مطلب عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ جلسہ جو ہے اس کو آپ نہ کریں، لاہور کا جلسہ نہ کریں. لائف ان کو ایجنسیز کی رپورٹ اچھا ان کو کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس نے کہا کہ میں کروں گا. ٹھیک. نیو یارک ٹائم نے جو ایک عجیب و غریب کی سٹوری لیک آؤٹ کی ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ اس نے کہا کہ 9 جون کا CIA چیف یہاں پر آیا تھا اور CIA چیف سے عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس انکار کے دوران وہ جنرل باجوہ سے مل کے چلا گیا تھا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم تھنگز ور ڈیسائیڈڈ کہ اگر عمران خان جو ہے اس کا رویہ یہی رہا ہمارا امریکہ کا اس سے چلنا مشکل ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک کنفیوژن بڑھتا جائے گا. کنفیوژن کا ایک ہی حل ہے. اس وقت خط کس کے پاس؟ شہباز شریف صاحب کے پاس. اچھا، نہ عمران خان کے پاس خط ہے، نہ جنرل باجوہ کے پاس خط ہے. خط ہے شہباز شریف کے پاس. صحیح ہے. کل صبح اگر وہ کہتے ہیں کہ خط تو اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، اگر خط اتنی بڑی بات نہیں ہے تو کل صبح شام کو 5 بجے 6 بجے 7 بجے قوم سے خطاب کریں اور خط اوپن کریں. نہیں، خطاب آنے والا ہے ان کا. خط اوپن کریں. اگر خط اوپن نہ کیا تو عمران خان کی یہ سارا چلتا رہے گا. اوپن کر دیا اور سب کا عمران خان کا سارا بیانیہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. لیکن مجھے پتا کوئی نہیں کرے گا کیونکہ ہم تو جتنے بھی فارن آفس کیا وجہ اس کے فارن آفس کے جتنے لوگوں نے شیئر کیا ہم سے، اس دن بھی امتیاز گل صاحب کہتا ہے مجھ سے بہت بڑی شخصیت نے شیئر کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ زبان جو ہے جو استعمال کی گئی ہے اگر عام آدمی اس کو سن لے اس کا خون کھول اٹھے. لیکن ہمارے ہاں عادت ہو جاتی ہے اس طرح کی زبان سننے کی. میں نے آپ کو ابھی اگر دکھا دوں، یہ میں اندرا گاندھی کو جو زبان استعمال کی گئی، میں صرف نیشنل سیکورٹی آرکائیو نکال کے لایا ہوں. سم آف دا موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ ان دا، یہ نیشنل سیکورٹی آرکائیو امریکہ کی، یہ انہوں نے 71 کی وار میں کی. Their reaction to the Nixon's meeting with Indian Prime Minister Indira Gandhi on 5th November 1971, according to Kissinger, the Indians are bastard anyway.
अच्छा, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, दे आर स्टार्टिंग ए वॉर देयर व्हाइल गांधी इज अ बिच, we got what we wanted to, she will not be able to go home and say that United States didn't give her a warm reception and therefore in despair she has got to go to war. अब मुझे ये बताइए, ये खत इंदिरा गांधी अपनी कौम को सुना सकती है? वो कहे तुम्हें उसने बिचका है, तुमने इधर से वापस आ गई और उसके बाद तो बात का तलका। तो असल मसला ये है कि अमेरिकन जो हैं दे आर रूथलेस। वो जो बात उन्होंने कही थी ना शमशाद खान कि उनको हक हासिल है जो सुपर पावर को हक से छोटों को गालियां गुलियां देते रहे धमकाने का। तो इस वजह से नहीं करेंगे, एक बुनियादी वजह ये भी है। लेकिन नहीं हो, लेकिन ये कन्फ्यूजन चलती रहेगी। इस कन्फ्यूजन के अंदर हर बंदा ये चाहता है कि थोड़ा सा उससे टाइम मिले कि जहां वो जगह लूज बॉल वाली सूरत हाल हो तो वो उस पर छक्का लगाएं, कि जहां इमरान की पॉपुलैरिटी यूं डाउन होना शुरू हो और हम इलेक्शन अनाउंस करते हैं। अब वो कैफियत कब आती है, इमरान खान कब तक अपना इसको मेंटेन कर जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इस टेम्पो को अगर वो मेंटेन ना कर गए तो फिर ये चला जाएंगे, फिर ये हो जाएगा और ये वक्त निकाल जाएंगे। तो जितना वक्त ये गुजरेगा उतना उनका नुकसान या पड़ जाएगा या खामे दोनों। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे आखिर पंजाब के अंदर क्या मामला है, हो क्या रहा है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के अंदर एक नया ऐनी बहरान पैदा होने को है और जो इंतखाब हुआ वज़ीर आला पंजाब का हमज़ा शहबाज शरीफ सामने आए, लेकिन अब उनका पहले हलफ नहीं लिया गया। अब इतलात ये हैं कि जो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा था वो आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। चूँकि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एड्रेस किया था इसलिए उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और वो स्टिल वज़ीर आला हैं। एडवोकेट जनरल से उन्होंने राय मांगी और एडवोकेट जनरल ने भी उनके इस्तीफ़े के बारे में यही कहा कि आइनी तौर पर तरीका इख्तियार नहीं किया गया और ये सारा जो प्रोसेस हुआ ये सारा नल एंड वाइड है, कोई इंतखाब नहीं हुआ। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि उस वक्त साद रफ़ीक साहब का भी ऑन रिकॉर्ड बात है और राना सनाउल्लाह साहब की बात ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब आप वज़ीर आला हैं, आपको यही नहीं पता कि एड्रेस किसको किया जाता है, इसको दोबारा करें। नहीं सर, जिसने वज़ीर आला बनाया तो उसी को देना था ना। उसने देखिए, पहली बात यह है कि उस वक़्त उसको क्योंकि फेस हो रही थी उसकी अपना नो कॉन्फिडेंस मूव फेस हो रही थी, उसको उसने इन्फ्रक्चुअस करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने ये नो कॉन्फिडेंस मूव पेश की थी उन्होंने वापस क्यों ली? अगर वो इतने अक्लमंद थे कि वजीफ़ा ये उसको गवर्नर को देना चाहिए तो उससे वापस क्यों ली? अब ये क्यों निकला? अब मतलब देखिए, ये जब मैंने पहली दफ़ा भी कहता हूँ एक और क्राइसिस आ सकता है और वो क्राइसिस किसी भी वक्त आ सकता है। शहबाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ये 3 वोटों पे खड़ी है, ठीक। अब 3 वोटों में होता यह है कि नॉर्मली अगर प्रेसिडेंट आपका अपना हो ना तो फिर होता यह है कि आप चलाते रहते हैं जब तक नो कॉन्फिडेंस मूव ना आए, ठीक। लेकिन अगर वो 3 वोटों का कहीं डावाडोल हो गया तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, एतमाद का वोट लो भाई। तो एड़ा वोट ना मिला तो ऑलरेडी तो उसके जिम्मे हो जाएगा ना 172 पूरा करना, वरना अपोजिशन। तो एक क्राइसिस और आ सकता है अगर वो आरफ अलवी साहब को हटाते नहीं, और आरफ अलवी को हटाने के लिए पीटीआई की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक पीटीआई साथ नहीं मिलेगी 2/3 मेजॉरिटी पूरी नहीं होती, पीटीआई तो बाहर बैठी हुई। अब पीटीआई के इस्तीफों के मामले बाकी सारी चीज़ें 3-4 क्राइसिस बड़े बहुत अहम तरीन आ रहे हैं और मुझे लगता यह है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस के अंदर एक अजीब व गरीब सी कैफियत। आज एजाज हसन ने बड़ी अजीब व गरीब क्वेश्चन उठा दिया। उन्होंने कहा जी 63A की रूह क्या है? उन्होंने कहा 63A की रूह है कि कोई आदमी जो है वो इस मामले के अंदर पार्टी की वफादारी से ना निकले। वजह यह है कि पार्टी की फिर ज़रूरत नहीं रह जाती सियासी पार्टी की, और ख़ास तौर पे जिन 2 मामलात के अंदर फाइनेंशियल बिल और उसके पार्टी की हिदायत है। तो उसने कहा अगर पार्टी की से बाहर निकल गया है तो फिर उसका वोट क्यों काउंट होता है? जब उसने एक बगावत कर दी तो ज़्यादा उसका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। ये हमें बताए कि हम क्यों काउंट करें। फिर उसके बाद अगर वोट काउंट नहीं होता फिर उसके बाद निकल गया तो उसकी सज़ा डिटर्मिन करे कि क्या होनी चाहिए। अगर आइन ने सज़ा डिटर्मिन, तब ये ऐसा क्राइसिस बिल्टअप हो रहा है जिसकी यही वजह है कि जिसकी वजह से ऑन चौधरी को उन्होंने ख़ास तौर पे उन्होंने लिया है कि ताकि अगर यहाँ 2-3 बंदे कम उसको मुशीर बराए उमरानियात बना रहे हैं मेरा उमरानियात। ऑन चौधरी वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको वहाँ से आपको पता है निकाला गया। हाँ जी, जिस दिन हलफ वफादारी थी, जो हलफ उठा रहे थे इमरान खान साहब, तो उनको बनी गाला एंटर नहीं होने दिया गया था ना वज़ीर आज़म हाउस। अच्छा नहीं, मुझे इतनी तरह याद है कि हलफ नहीं उठाया था तो खान साहब ने मुझे कहा कि आप आएँ जरा से मशवरा करना है ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो मैंने कहा कल सुबह मैं आ जाता हूँ। तो रात को 11 बजे ऑन का फ़ोन आया था कि खान साहब ने कहा मैं आपको खुद बताऊँगा। तो उस वक्त तक वो ऑन थे
ابھی پھر آف ہو گئے, اس کے بعد آن سے آف ہوئے, ابھی پھر آن ہو گئے. اینی ہو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو یہ بہت بڑا ہے. دوسرا آپ کا جو جس پہ بہت زیادہ امیدیں لوگوں نے لگا لی ہیں وہ ہے پارٹی فنڈنگ جو ہے. اب پارٹی فنڈنگ کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار کیا ہے. الیکشن کمیشن کو صرف 2 اختیار ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہا, اس دن دلشاد صاحب بھی ہے. ایک تو یہ اختیار ہے کہ وہ جو فنڈ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ انلیگل ہے, وہ فنڈ ضبط کر سکتی ہے. اچھا. اور اگر فنڈ ضبط کرنے کے ساتھ چاہے تو اس سے اس کا نشان واپس لے سکتی ہے, وہ ایک نیا نشان جو ہے اس کو اپلائی کرتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اگر وہ مطلب فار ایگزامپل کوئی اس کو چلانا چاہے, جیسے کہتے ہیں پبلک اس کے لیے کہ یہودیوں سے فنڈ لیتا ہے تو فلان سے, وہ چلتا رہے گا, پرانا بھی چل رہا ہے, اب بھی چل رہا ہے, وہ تو اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں, تب بھی چلتا رہتا ہے. تو ایک تو کرائسس وہ ہے, ایک کرائسس کانسٹیٹیوشنل یہ ہے, تیسرا کرائسس 63A کا ہے, اور چوتھا کرائسس جو ہے اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ کا. ابھی تک پاکستان میں اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ نہیں آئی. پانچواں جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ کہ وہ بہت سینسٹیو ایریا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ایریا آف دیٹ, لیکن ایک بات یہ ہے ہم نے اس ایریا کو بھگتا ہوا ہے 2007 سے لے کے 2000 کم از کم 12-13 تک. یہ 2007 کے بعد مشرف کی پالیسیز کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ شروع ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے. اور پھر ہوا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ پاکستان کی فوج نے کہا تھا کہ آپ اس میں سے نکلو, ورنہ یہ ہے کہ ہم پبلک فیس ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. یہ جو ریسنٹ کرائسس ہو گیا ہے, اس کرائسس نے ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت پیدا کر لی ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ سوچتے ہیں کہ افطار پارٹیاں بند ہو گئی ہیں. اچھا. آپ سوچیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے ریٹائرڈ بڑے اینالسٹ تھے وہ ٹی وی پہ آنے بند ہو چکے ہوئے. ہم نے بند کیے ہیں یا نہیں کہ انہوں نے خود آنا چھوڑ دیا ہے یا کچھ کیا ہے, یہ بڑی سینسٹیو سی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایشو کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک دن ایک کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے, کیونکہ لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہوا, وہ جو الجھائے گئے, یہ سارے اکٹھے خود بخود ہو نہیں سکتے, کوئی ایک ٹیبل پہ آ نہیں سکتے. زرداری صاحب بھی لانے کے اس قابل, اور پھر 1 سال کے لیے آئیں گے, اور کیا ایسی جہاں پر طوفان مچا ہوا تھا اور کیوں ہو رہا تھا یہ وہ. اور پھر نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری آ گئی, پھر اس کے بعد باقی چیزیں جو کھلتی چلی جا رہی ہیں, ہم نہیں کھولیں گے تو کوئی اور کھولے گا. ویسے تو آج کل تو عمران خان صاحب کا جھوٹ کھلتے چلے جا رہے ہیں, ان کے اپنے وزراء کھولتے چلے جا رہے ہیں. آج شیریں مزاری صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ جو راجہ وہ تو خیر عمران خان صاحب کی 13 پارلیمانی کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی, اس سے پہلے کل فواد چودھری اور فروغ نسیم صاحب وہ. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ چیزوں کے اوپر باقاعدہ پتہ نہیں کون کو مچھر دے رہا ہے. فار ایگزامپل قاضی فائز عیسیٰ ہے, آپ کا ایک سٹینڈ تھا, ہم سب میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کا سٹینڈ بالکل ٹھیک تھا. یہ الگ بات ہے کہ جوڈیشری ان کو نکال کے لے گئے, لیکن آپ کو قائم رہنا چاہیے تھا, نہیں ہوا, عدالت نے نہیں مانا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اور یا مقبول جان یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے, تو جج کو بھی کہنا چاہیے. دنیا میں اسلام میں کم از کم جج کو بھی اس کے, لیکن آپ نے پیچھے لے لیے. چلو اس میں فروغ نسیم وہ لڑنا شروع ہو گئے. ایک تو یہ آپ خود خراب ہوں گے نا خان صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا اس کا مسئلہ ہے اپنا راجہ سکندر سلطان کا, اب یہ ہمارا جونیئر بچہ ہے, سعید مہدی صاحب کا داماد ہے. اب مجھے پتہ ہے کیسے شیشے میں اتارا گیا تھا, کیوں اتارا گیا تھا سعید مہدی صاحب نے. اب یہ سارے عمران خان صاحب نے خود کیا تھا. عمران خان صاحب بنیادی طور پر فوری طور پہ ایک ایراٹک صورتحال میں آتے ہیں, ڈیسیژن لیتے ہیں, پھر بات پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کیا کر دیا. اب اپنی وزڈم کیوں نہیں استعمال کرتے. اب یہ آخری گیند تک جو لڑے ہیں, یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا, اور نہیں وہ تو ٹھیک ہے, کوئی مشورہ نہیں مانا کسی کا. آخری کھیت تک جب اس معاملے پہ مشورہ نہیں عمران خان کے مانتے, پاس راستہ کون رہے گا, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اب یہ دیکھیں خاموش نہیں ہو جا سکتا. کس نے معافیاں مانگی ہیں, کس نے غلطی, کون معافیاں مانگتا رہا, کس نے, کوئی نہیں مانگی. کیا ضرورت ہے کہنے کی, ٹھیک ہے وہ گزر گئی, غلطیاں ہوئی تھی, اپنے طور پہ کہہ دیں ہم سے غلطیاں مان لینا غلطیاں ہوئی تھی. ہاں نہیں وہ اب ایک ایک کر کے ماننا شروع ہو گیا نا, ان ٹوٹل مان لیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب چلے دیکھتے ہیں جی آگے اور کون کون سی غلطیاں مانتے ہیں خان صاحب. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کابل میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک اسکول کے اوپر 2 بم حملے کیے گئے, تیسرا ایک لینگویج سینٹر پہ ہوا. 6 کے قریب بچے جو ہیں اس میں جاں باک ہوئے اور 20 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اور یہ جو واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, داعش کا جو عمل دخل ہے افغانستان کے حوالے سے, اور کابل اور یہ جو ایریا ہے بڑا ایک سیکیور ایریا ہے, اس کے اندر یہ ایریا بیسیکلی یہ علاقہ ہے محمد علی جناح ہاسپٹل
وہاں پر پاکستان نے ایک اسپتال بنایا تھا. آج کل ابنڈنٹ ہوا تھا اس کو اچھا. خرچے کا مسئلے کہ یہ لوگ جا رہے تھے, کچھ لوگ جہاں سے پاکستان سے تیار ہوئے ہیں جو اس کو چلانے کے لیے, کسی حد تک وہ اب شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ علاقہ جو ہے دشت برچی جو ہے اس پہ پچھلے سال بھی حملہ ہوا تھا اسی علاقے کے اندر. اصل میں داعش جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ طالبان نے ایک جو ملٹی مسلک یعنی کثیر المسالک حکومت قائم کی ہے جس میں شیعہ بھی شامل ہیں, وہ غلط ہے. اور داعش کی جو لڑائی تھی یہ زرقاوی کی جو شروع ہوئی تھی عراق کے اندر, وہ بھی شیعوں کے خلاف شروع ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ جو ہے انہوں نے مل کے ہمیں مروایا ہے, اس لیے ہمیں پہلے شیعوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, بعد میں مسلمانوں کو دیکھیں گے. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ, آپ کو یاد ہوگا, پہلے ابو بکر البغدادی سے پہلے عمر البغدادی تھا, پھر ابو بکر البغدادی آیا, پھر انہوں نے کیا یہ کہ موصل پورے علاقے کے اندر زیادہ تر جینوسائیڈ جیسے وہ شیعہ جینوسائیڈ کی تھی. یہاں پر طالبان کو شروع میں الجھانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن مولا عمر کے زمانے میں الجھے نہیں تھے. لیکن ایران کسی نہ کسی حد تک سپورٹ کرتا تھا, انڈیا تھا جو تھا پہلے 95 سے لے کے 2000. لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ طالبان نے آتے ہی, آپ خود سوچیں کہ سب سے پہلے خود ان کی مجلسوں میں جانا شروع کیا, وہاں جا کر باقاعدہ جب محرم میں آ گیا تھا محرم میں اٹینڈ کرتے تھے, اور اس نے داعش والوں کے بارے میں ان کے دل میں ایک بڑی عجیب و غریب نفرت پیدا کی, اور وہ پھر وہاں پر چوک در چوک جانا شروع ہوئے. پچھلے دنوں میری ان لوگوں سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی 50-60 کے قریب لوگ پکڑے ہیں جو کہ مختلف ملکوں سے آئے ہیں, جن میں سے پاکستان سے بھی لوگ وہاں گئے ہوئے تھے, جو داعش سے متاثر لوگ تھے. جہاں بھی ہیں داعش کا گروپ ہے بہت سخت, یہ داعش کا گروپ تھا جو کہ طالبان کی ان 45 تنظیمیں TTP کی تنظیموں میں شامل تھا. تو انہوں نے پچھلے سال, آپ کو یاد ہوگا, 90 بچے شہید ہوئے تھے اس طرح کے حملے کے اندر. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور حملہ کیا تھا جو کہ اپنا اس کے تحت تھا, جس میں ان کا جو کور کمانڈر ایک طالبان کا جو مولانا حمداللہ, وہ اس میں شہید ہوئے تھے. تو اس میں بھی انہوں نے وہ کر لیا تھا. اب یہ کچھ 6-7 مہینے کے بعد دوبارہ جو ہے یہ ابھرا ہے, اور وہ اس کا خیر اس کی تو خاصی باتیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں اور کافی سارے لوگ شامل ہیں جس میں کوئی بھی بارڈر اس وقت سمجھتے ہیں ہمارا سیف نہیں ہے, نہ ہمارا سیف ہے ازبکستان تاجکستان سے سیف ہے, نہ ایران سیف ہے, نہ ازبکستان سیف ہے. پاکستان کے بارے میں سمجھتے ہیں پورس بارڈر ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے کیا اور کیا سے کیا ہو جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بات پاکستان کی والوں کو سمجھانے والی ہے, جو ہم نے کئی دفعہ سمجھائی ہے, کہ جب طالبان نے بیچ پہ پڑھ کے ایک نیگوسیشن شروع کی تھی تو پھر ساتھی انا نہیں رکھنی چاہیے. ہمیشہ کہا ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے یہ بدماش کا شائع کا ڈیرا نہیں ہوتی کہ میرے 5 مارے ہیں تو میں 25 مار کے ہی آؤں گا. ریاست بنیادی طور پر دیکھتی ہے کہ اگر اس کا نقصان ختم ہو گیا تو ختم کر دیا جائے. اس کی ہمیشہ میں مثال ضیاء الحق کی دیتا ہوں کہ 3-4 ہزار کے قریب اپنا آرمی کے آفسرز مارے گئے تھے, افسر جوان مارے گئے تھے, اور 6-7 ہزار بلوچ مارے گئے تھے. اگر وہ گنتی کرنا شروع ہو جاتے تو کبھی امن نہ ہوتے. لیکن ضیاء الحق نے جس وقت عام معافی کا اعلان کیا ہے بلوچستان کے اندر, آپ سوچ سکتے ہیں کہ 77 سے لے کے 2005 تک جب تک میں وہیں تھا, بلوچستان سے زیادہ پرامن پورے پاکستان میں کوئی صوبہ نہیں تھا. اچھا, کوئی نہ ڈکیتی کی خبر آتی تھی, نہ چوری کی. لوگ کھلا دروازے, میں ہنہ اڑک علاقہ ساتھ ہے کوئٹے کے, کھلے دروازے, کوئی تالا نہیں لگاتا تھا اس کے اندر. لوگ عام گھومتے تھے, کوئی تصور نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ بلکہ انہوں لوگوں نے کہا کہ اسلحہ بھی لے کے, انہوں نے کہا نہیں آنے دو, اسلحہ بھی لے کے آنے دو. بلوچ جو ہے اور اس کے پاس اسلحہ تو ہوتا ہی ہے, پٹھان جو ہے اس کا اسلحہ ہوتا ہے, آنے دو. یہ کیفیت ہوئی تھی جب افغانستان سے چلا گیا تھا, روس چلا گیا تھا, تو قصہ خانی آباد ہو گیا تھا. یہ چرسی کے تکے کون نہیں 12-1 بجے جات تک وہاں کھایا کرتا تھا. لیکن پھر جب امریکہ آیا تو سارا گنج. اب وہ جب کروا رہے تھے تو ہمارا مسئلہ یہی ہے, وہ جو شاید عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے. وہ بیچارہ آخری تقریر تھی, اس کی تقریر تھی, اس نے کہا سوات میں طالبان نے معاہدہ نہیں توڑا تھا, امریکیوں کے کہنے پہ ہم نے توڑا اور پھر ہم نے اس کو پھکتا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. یہی کیفیت TTP کے صلح صفائی کے ساتھ بیٹھ جاتے تو بہتر ہوتا. جو بھی تھا نہیں, اس میں بھی تو دیکھیں نا 20 گروپ ہیں, 4 بیٹھ رہے ہیں تو 6 جو ہیں وہ سب. عثمان صاحب وہ پہلے جب نیگوشیشن عرفان صدیقی صاحب آن ریکارڈ ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں پتہ ہے کون انڈیا سے پیسے دیتا ہے, ہمیں پتہ ہے کون کہاں سے پیسے دیتا ہے, ایک دفعہ ہم سے نیگوشیٹ کر لو, ان کو پکڑ کے ہم مار لیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اوپر بندوق لے کے تنے رہو اور ہم ان کے ساتھ بھی بگاڑ کے بیٹھ جائیں. اچھا, تو یہ بڑی ٹکی چیز ہے. اب جو سچویشن ہے, اب جو افغانستان کی سرزمین ہے پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہو رہی ہے. نہیں, پاکستان خلاف دیکھیں ایک ہوتا ہے. اب یہ جو تازہ اٹیک ہوا ہے, یہ جو بارڈر کے اوپر 8 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, ادھر بھی سے ہوا ہے, ادھر سے بھی تو اس کے بعد حملہ ہوا, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی سیف نہیں. ہیونز پہلی بات تو ہے کہ سیف ہیون تو رہیں گے, وہ دونوں طرف ہوتے ہیں, ایک طرف نہیں ہوتے.
وہ تو آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی اس بارڈر پہ آپ گھوم لیں نا، آپ کی فینس بھی کچھ کام نہیں کر سکتی. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، شروق کی جو فینس ہے نا، جو چلتی ہے اس سے اپنا وہاں سے برج عزیز خان سے اور نیچے کو 300-400 کلومیٹر چلتی ہے، اس میں 300 کلومیٹر تو ریت ہے. وہ آپ کتنی بڑی فینس بھی لگائیں تو ریت کا ڈیون آتا ہے، اس کے اوپر سے یوں کراس کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا فینس راستہ آئے گا. پانی جمع کرتے ہیں ریت کے اندر، وہ بارش کا پانی اس طرف ہے، پینے والے دوسری طرف ہیں، پانی اس طرف ہے، پینے والے اس طرف ہیں. ٹھیک ہے، ایسپرو کی گولی یہاں ملتی ہے، کھیت وہاں کھلیان وہاں پر آباد ہوتے ہیں. بارڈر کے بارے میں آپ تصور ہی نہ کہ بارڈر ایسا ہے کوئی. یہ ہوتا ہے انسانوں کی مینجمنٹ کیا ہے. 5 سال ملا عمر کی حکومت رہی ہے. اچھا، آپ کبھی انفلٹریشن ہوئی؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہاں سے گاڑیاں سمگل ہو کے چوری ہو کے جاتی تھیں، ہم وہاں سے جا کے خود لے کے آیا کرتے تھے. سب کو پتہ ہے، کوئٹہ والوں کو پتہ ہے، پشاور والوں کو پتہ ہے کہ کس لیول کا امن اور سکون تھا بارڈر کے. ضرورت نہیں پڑی تھی فینس کی. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فینس دنیا میں کبھی فینس نے بھی روکا ہے معاملات کو. لیکن رکے تو ہیں کافی ساری چیزیں، تو کم تو نہیں، ہوتی ہیں، مطلب نہیں لیکن روکا اس میں کرتے. بنگلہ دیش سب سے بڑی بنگلہ دیش فینس ہے، سب سے خونی فینس وہی ہے. روز انڈین مار رہے تھے بنگالیوں کو. حالات بہتر ہوں، دونوں طرف سکون کا اللہ سانس کرے لیں، لوگ ادھر بھی اور ادھر بھی سین پرویل کریں. پانی اس طرف ہے، پینے والے اس طرف ہیں. ٹھیک ہے، ایسپرو کی گولی یہاں ملتی ہے، کھیت وہاں کھلیان وہاں پر آباد ہوتے ہیں. بارڈر کے بارے میں آپ تصور ہی نہ کہ بارڈر ایسا ہے کوئی. یہ ہوتا ہے انسانوں کی مینجمنٹ کیا ہے. 5 سال ملا عمر کی حکومت رہی ہے. اچھا، آپ کبھی انفلٹریشن ہوئی؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہاں سے گاڑیاں سمگل ہو کے چوری ہو کے جاتی تھیں، ہم وہاں سے جا کے خود لے کے آیا کرتے تھے. سب کو پتہ ہے، کوئٹہ والوں کو پتہ ہے، پشاور والوں کو پتہ ہے کہ کس لیول کا امن اور سکون تھا بارڈر کے. ضرورت نہیں پڑی تھی فینس کی. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فینس دنیا میں کبھی فینس نے بھی روکا ہے معاملات کو. لیکن رکے تو ہیں کافی ساری چیزیں، تو کم تو نہیں، ہوتی ہیں، مطلب نہیں لیکن روکا اس میں کرتے. بنگلہ دیش سب سے بڑی بنگلہ دیش فینس ہے، سب سے خونی فینس وہی ہے. روز انڈین مار رہے تھے بنگالیوں کو. حالات بہتر ہوں، دونوں طرف سکون کا اللہ سانس کرے لیں، لوگ ادھر بھی اور ادھر بھی سین پرویل کریں. بالکل. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.